रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, क्या तुम नहीं जानते कि मैं बंदे की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर भी मदद करता हूँ? तो मौत जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है, इस पर मदद क्यों नहीं करूँगा? अगर कोई मेरा बंदा सिर्फ एक ही बार ये अमल कर ले, उसकी हर मुसीबत में मदद करता हूँ। ए इब्ने आदम, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर तेज़ी से गुजरने वाले कौन होंगे? वो यही लोग होंगे जो ये अमल करते हैं। अगर मेरा कोई बंदा मशरिक़ व मग़रिब को गुनाहों से भर दे, तो मैं मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला दूँगा, यानी उसको बख्श दूँगा। इरशाद हुआ, इसका अजर ये है कि जिस दिन वो मरेगा, मेरे फ़रिश्ते उसे घेर लेंगे और मैं उसकी रूह पर रहमत भेजूँगा। वो ये अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। एक औरत तशरीफ़ लाई और अर्ज़ किया, मेरा शोहर सफ़वान बिन मुअत्तल उसका नाम है। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो मुझे मारता है, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो वो रोज़ा तोड़ने का कहता है, और वो फजर की नमाज़ उस वक्त पढ़ता है जब सूरज तुलू होने वाला हो। रावी कहते हैं कि उस वक्त सफ़वान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तमाम हकीकत दरियाफ़्त की। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ तक इसकी शिकायत का ताल्लुक़ है कि ये नमाज़ पढ़ती है और मैं इसे मारता हूँ, तो ये दो सूरतें पढ़ती है जिनसे मैं इसे मना करता हूँ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सूरत होती तो वो भी लोगों को कफ़ायत करती। सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, जहाँ तक रोज़ा तोड़ने का हुक्म है, तो ये मुसलसल रोज़े रखती चली जाती है और रोज़ा तर्क नहीं करती, हालांकि मैं जवान आदमी हूँ और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने खावंद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। सफ़वान ने अर्ज़ किया, जहाँ तक इसका ये कहना है कि मैं सूरज निकलने के वक्त नमाज फ़जर पढ़ता हूँ, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुतल्लक मशहूर है कि हम उस वक्त तक बेदार नहीं होते जब तक सूरज तलू ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सफ़वान, जिस वक्त आँख खुले नमाज पढ़ लिया करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि खावंद की इजाज़त के बगैर औरत को नफली रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और यही बात एक और हदीस में यूँ बयान हुई है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर खावंद का हक़ ये है कि जब खावंद उसे अपनी ख्वाहिश के लिए बुलाए तो वो फ़ौरन आ जाए, ख्वाह वो उस वक्त सफ़र के लिए ऊँट की पुश्त पर हो। और बीवी पर खावंद का हक़ ये है कि उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा न रखे, और अगर रखे तो वो कबूल नहीं होंगे। वो सिर्फ़ भूख और प्यास है, और घर से उसकी इजाज़त के बगैर ना निकले। अगर निकली तो आसमान के फ़रिश्ते, रहमत के फ़रिश्ते और अज़ाब के फ़रिश्ते सब उस पर लानत करेंगे जब तक कि वो लौट कर नहीं आती। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल ज़ुहा या ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने के लिए निकले तो रास्ता में औरतें मिलीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, खैरात किया करो, क्योंकि मुझे दिखाया गया है कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा है। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और खावंद की नाशुक्री करती हो, और मैंने नाकस दीन और नाकस अकल रखने वाली किसी होशियार मर्द की अकल को तुमसे ज़्यादा ज़ाया करते किसी को नहीं देखा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और अकल में क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, औरत की गवाही मर्द की गवाही के निस्फ़ है या नहीं? वो बोली, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उनकी अकल का नुकसान है। और जब औरत को हैज़ आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और ना ही रोज़ा रखती है। उन्होंने अर्ज़ किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم سامان سفر باندھیے، زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، کیا آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ فرمایا، کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی ہے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں ان خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں اللہ پاک مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا، چنانچہ اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں ہے، اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں پر ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ستر ہلے خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر عظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اتباع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی موت کو ٹال نہ سکا۔ پس جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا میں مالک تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی ہے رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد اور زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا،
تم مجھے اپنے گھر لے چلو، اور وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے یہ انتہائی شاق گزرا، اور وہ گھبرایا کہ میری بیوی روزہ سے گھر میں بیٹھی میری منتظر ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے طلب کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو، اور ایسا بیش قیمت موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی، اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرہ میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولادیں اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالصمد بن معطل فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبع نے فرمایا ہاں میں نے زبور شریف کی آخری 30 سطروں میں پڑھا، اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اس سے اپنی جنت داخل کر دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دہنے کی مقدار جتنا ہی شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے ایک بار مغفرت طلب کرے اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطرے سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے اگر یہ بات ہے
تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شک زائل ہو جائے اور ان کا اقتدار مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہیں، میں ہی زندگی موت دیتا ہوں اور قبروں میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں، میں بیوی رکھتا ہوں نہ اولاد، پس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں تو میں اسے تھوڑے کو ان کے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو پاس رکھنے کے بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ کون سے فقراء افضل ہیں؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا اس پر میرا شکر ادا کرتے اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کس کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے؟ اس کو جس کی خال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے۔ میں اس کو موت دیتا اسی طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ موت ضرور آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں۔ اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منطقع کر دیا۔ اے داؤد کیا تم جانتے نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہہ میں بھی دیکھو گے، میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو اور اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، الہی تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اسی وجہ سے تو نے خود کو ارحم الراحمین فرمایا ہے۔ اے اللہ جو تیری رضا کی خاطر کسی مصیبت زدہ غمگین کی تعزیت کرے اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگیں اس کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔